अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लामिक इंजीनियर की एक वीडियो के चंद सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को लंबी देखकर स्किप ना करें, छोड़ें मत। इस वीडियो में बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन हासिल होगी और इस्लामिक इंजीनियर को जो मैंने जवाब दिया है वो भी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा, और बाइबल से भी मैंने चंद रेफरेंस दी। तो चलते हैं इस्लामिक इंजीनियर के सवालों की तरफ और साथ साथ इसको जवाब देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस्लाम और मसीहत के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक करके इस चैनल को, जिसका नाम जमात हक टीवी है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस्लाम और ईसाईयत के मतलब जानने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, अवैस कादरी। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा, और वहां पे आपको गैर मुस्लिमों के, क्रिश्चियनों के सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। और इस्लाम और ईसाईयत में जो बातें लिखी हुई हैं बाइबल में और कुरान में, वो आपको देखने को मिलेंगी। इस मेरे चैनल को आप ज़रूर विज़िट करें। ये AK-47 जो एक वेपन है, इसको चलाने के लिए यूजली एक लाइसेंस चाहिए होता है। जो लाइसेंस नहीं होता जिसके पास, वो नहीं चला सकता, वो किसी को जहाँ बहक भी नहीं कर सकता। इस हथियार में और इस्लाम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस हथियार से अगर आप किसी की जान लेना चाहेंगे तो यूजली आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मगर अगर आप इस्लाम के नाम पे किसी की जान लेना चाहेंगे तो आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हैं दोनों ही वेपन। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, लेकिन मुख्तसर तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि इसका जवाब ऑलरेडी मैं पहले ही इस्लामिक इंजीनियर को दे चुका हूं। ये आप देखें कि मेरे चैनल के ऊपर कितनी वीडियो मौजूद हैं इसी टाइटल के ऊपर। ये जिहाद पार्ट 1 है, और ये जिहाद पार्ट 2 है, और ये जिहाद पार्ट 3 है। 3 वीडियो ये इसी टाइटल के ऊपर मौजूद हैं। मैंने अजाला किया है इसके सवाल का। और ये देखें, ईसाइयों की तलवारें, ये भी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद ये वीडियो देखें, बाइबल में कत्ले आम, ये वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रीम मैंने की है एडम सीकर इस्लामिक इंजीनियर को जवाब बाइबल से, इसमें भी इसी टाइटल का जिक्र मौजूद है। तो इन वीडियो को भी आप विज़िट कर सकते हैं, और वैसे मुख्तसर तौर पर मैं रेफरेंस इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। और रही बात कत्ल करने की कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस्लाम में कत्ल करने की, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो रेफरेंस देता हूँ। तो पहले उसके दूसरे सवालों के जवाब आप सुन लें। मगर दोस्तों, जिस मुल्क में इस्लामी जमहूरिया होगा और जिस मुल्क में इस्लाम मेजॉरिटी में होगा, वो मुल्क क्या खाक रेवेन्यू पैदा करेगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ आपको। मैं टाइटल दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद है, ये आप देखें। मुसलमान क्यों तरक्की नहीं करते, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसी सवाल के ऊपर मैंने इसको जवाब दिया है इस्लामिक इंजीनियर को कि मुसलमान क्यों नहीं तरक्की करते, वो मैंने पूरा जवाब इसको इस वीडियो में दिया हुआ है। और दूसरी वीडियो ये देखें, मुसलमानों के पास ऐसी चीज़ जो और किसी के पास नहीं है, ये पार्ट 2 है। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिससे सिर्फ गैर मुसलमानों को नुकसान नहीं बल्कि मुसलमानों को ख़ुद भी नुकसान होता है। एक ऐसा भी वाक़या हुआ फैसलाबाद में, जहां पर एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया क्योंकि वो सुबह फजर के लिए नमाज के लिए नहीं उठता था। और अगर किसी लड़के ने नमाज की वजह से अपने वालिद को मारा है, ये तुमने बताया इस्लामिक इंजीनियर, तो इसमें इस्लाम की क्या गलती है? इस्लाम ये इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। ये तो अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक में फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे ऊपर सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है बस, ठीक है ना। तो इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। कोई भी अगर कोई गलती करता है तो उसमें उसकी गलती है, उसके मज़हब, उसके खुदा, उसके नबी की कोई गलती नहीं है। हमारा जो है वो गुस्ताख रसूल है, या ये मुल्ला जिसकी वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा वो गुस्ताख रसूल है? अगर प्रियंका कुमारा ये बोलता कि हज़रत मोहम्मद ने माँ बहन की गाली दी है तो उसके ऊपर गुस्ताख रसूल का सच्चा मुकदमा हो जाता। मगर मुसलमानों के दोगलेपन का अंदाज़ा आप इस वीडियो में लगा सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम सुनो कि कोई जाहिलियत का नारा लगाए तो उसे माँ बहन की खुली गाली दो। ये फरमाया था, फ़इन तअज़्ज़ा अहदुन बिअज़ाइल जाहिलिया फ़अइद्दूहु बिहल अबीही वला तकनू। फरमाया कि उसे सरी माँ बहन की गाली दो। ये जो मौलवी बकवास कर रहा है, इसका जिक्र तो इस्लाम में मौजूद ही नहीं है, किसी भी हदीस में मौजूद नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2863 आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है जो जहलियत का नारा लगाता है
وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کا ایندھن ہے۔ یہاں پہ گالی والی تو بات موجود ہی نہیں ہے، یہ تو کوڑ بولا ہے اس شخص نے۔ اس کا ذکر مشکات المصابیح کے حدیث نمبر 3694 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسلام 1 اپلیکیشن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2863 اور مشکات المصابیح کے حدیث نمبر 3694 یہاں پہ بھی یہ اس ذکر اپنا بات کا ذکر موجود ہے کہ جاہلیت کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا بالن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پہ گالی والی بات نہیں ہے کہ جو جاہلیت کا نعرہ لگائے اس کے کھلی ماں بہن کی گالی دو۔ گالی کی بھی میں اکثر آگے کرتا ہوں حدیث مبارکہ سے۔ پہلے یہ دیکھے کہ اس شخص نے کوڑ بولا ہے اور جو اس کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی کوڑ بول رہا ہے۔ اسلام 1 اپلیکیشن کنز الاعمال حدیث نمبر 43590 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ جاہلیت کا نعرہ بلند کیا تو وہ جہنم کا ڈھیر ہے۔ یہاں پہ گالی کی بات نہیں ہے، جو جاہلیت کا نعرہ بلند کرتا ہے بس وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ اس کو ماں بہن کی گالی دو، یہ جھوٹ بولا ہے اس آدمی نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر آپ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3461 اور سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 3651 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا وہ دوزخ میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہ ہو اور لوگ کہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث بالکل بھی نہیں ہے کہ سکی ماں بہن کی گالی دو، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جاہلیت کا نعرہ بلند کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب گالی کی بات آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ احادیث کی کتب میں گالی دینے کو منع فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالی مت دو کسی کو۔ احادیث کی کتب میں یہ اس کا ذکر کم از کم 139 بار آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چند ریفرنس آپ کو سکرین کے اوپر شو ہو رہے ہوں گے اور ویسے بھی میں آپ کو ریفرنس پڑھ کر سناتا ہوں چند گالیوں کے متعلق جو احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ گالیوں کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6046 اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 6031 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو گالی دیتے تھے، نہ بدگو تھے، نہ بدخو تھے اور نہ لعنت ملامت کرتے تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود گالی دیتے تھے، نہ گالی دینے والے کو پسند کرتے تھے، صرف یہ کہتے تھے اگر کسی کے اوپر ناراض ہوتے کہ اس کی پیشانی کے اوپر خاک لگے بس۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6044 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی کو گالی دی ہے، نہ گالی دینے کی اجازت دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3178 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو بری عادت کہا گیا ہے کہ کسی کو گالی نہ دو۔ اور اس کے بعد مسلم شریف کی حدیث نمبر 263 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام علیہ السلام نے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، جب یہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی گالی دینے سے منع فرمایا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے گالی دینا کسی کو۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 2545 میں بھی گالی دینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی کو گالی نہ دو۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 48 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 31 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود گالی دیتے تھے، جو میں نے آپ کو حدیث دکھائیں ریفرنس دیے، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو کوئی گالی نہیں دی اور گالی دینے کا حکم بھی نہیں دیا، اور گالی دینے کو گناہ بھی کہا ہے، کبیرہ گناہ کہا ہے، گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ میں نے حدیث کے ریفرنس آپ کو دیے دکھائے، اور یہ جو آدمی نے بتایا ہے کہ ماں بہن کی کھلی گالیاں، تو اس کا وجود احادیث کی کتب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر قصداً جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ گالی والی بات تو کلیئر ہو گئی کہ کسی کو نہ گالی دو، یہ بات کلیئر ہے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی دی اور نہ کبھی دینے کا حکم دیا۔ جاہلیت کا جو نعرہ بلند کرتا ہے اس کے اوپر گالی والی بات نہیں ہے، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، بس گالی کی بات نہیں ہے۔ گستاخ رسول قانون کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک انسان کی گواہی کافی ہوتی ہے۔ اب وہ انسان چاہے اپنے پرسنل ایشو کی وجہ سے کسی کے اوپر گستاخ رسول کا الزام ڈال دے تو اس انسان کی جان بہت آسانی سے لی جا سکتی ہے۔ اسلامک انجینئر، تمہارے دماغ کا علاج ہونے والا ہے تو کوئی اچھا سا ڈاکٹر دیکھ کر نا اپنا علاج کراؤ دماغ کا۔ تجھے شاید یہ نہیں پتہ کہ تم نے یہ بولا ہے کہ کسی بھی گواہی کے بغیر کسی کی بھی جان لی جا سکتی ہے اسلام میں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی گواہ ہی موجود نہیں ہے، کوئی بھی ایویڈنس، حوالہ، ریفرنس موجود نہیں ہے، تو اس کے اوپر کیسے پکڑو گی یہ بتاؤ مجھے۔ یہ تم نے لاجک سے باہر بات کی ہے، تو میرے خیال سے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرو، ٹھیک ہے؟ اسلام میں ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ ریفرنس دوں گا اور پہلے بھی میں نے کافی ریفرنس دیے ہوئے ہیں اپنی ویڈیوز میں، لیکن اس ویڈیو میں میں ریفرنس دوں گا کہ کن کن شرائط کے اوپر اسلام میں قتل و غارت جائز ہے، اور بائبل کا بھی ریفرنس دوں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات تم نے کی ہے اسلامک انجینئر کے صرف ایک آدمی کی گواہی کافی ہے اس قانون کے اوپر، گستاخ رسول کے اوپر، اس کو سزا دینے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ وہ گستاخی کرتا ہے، ایک گواہی کی صرف ضرورت ہے۔ تو کیا ایک گواہی کافی نہیں ہے؟ اب میری بات کا برا نہیں ماننا، صرف دماغ کے ساتھ سوچنا ہے۔ اگر تمہاری ماں بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اور اس کا کوئی بھی ریفرنس، حوالہ، گواہ موجود نہ ہو، صرف وہ تمہاری ماں بہن ہی ہو اس کی گواہ کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو کیا تم اس کو چھوڑو گے؟ کہ اپنی بہن کو یہ بولو گے، ماں کو یہ بولو گے آپ کہ پہلے تم گواہ لے کے آؤ، پھر میں اس آدمی کو پکڑوں گا، سزا دوں گا کہ اس نے تمہارے ساتھ ایسے کیوں کیا ہے؟ نہیں جناب، کچھ ایسے کام بھی موجود ہیں، گناہ ایسے موجود ہیں کہ جن کا ریفرنس ایک ہی کافی ہوتا ہے جناب۔ مثال کے طور پر تم راستے میں گزر رہے ہو اسلامک انجینئر، ٹھیک ہے، اور تم سے کوئی پیسے چھین کے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو پولیس کو کہ میرے پیسے اس شخص نے چھینے ہیں مجھ سے، تو کیا پولیس تمہارا یقین نہیں کرے گی؟ تم سے یہ بولے گی کہ کوئی گواہ لے کے آؤ تمہارے پیسے واقعی اس نے چھینے ہیں کہ نہیں چھینے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ ایسے جرم بھی ہیں جن کا ایک ہی گواہ کافی ہے۔ مثال کے طور پر تمہارے سامنے تمہاری ماں کا یا تمہارے باپ کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے کسی بھی رشتہ دار کا قتل ہو جاتا ہے تمہارے سامنے، صرف تم ہو اس کو دیکھتے، ٹھیک ہے، اور قتل ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو پولیس کیا کہے گی کہ نہیں جی نہیں، ایک ہی گواہی کافی نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے یہ بتاؤ؟ تم یہ بولو گے کہ میں گواہ ہوں، میری گواہی کافی ہے، اس نے میری ماں کو مارا ہے، میں گواہ ہوں، میں کافی ہوں کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ کچھ ایسے جرم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر صرف ایک گواہ کافی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ خدا جنت دوزخ کے اوپر لاسٹ میں اس کا ضرور کرے گا۔ میرے بہت سارے مسلمان دوست کہہ رہے ہوں گے کہ رحمت العالمین حضرت محمد جو تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ ہر کسی کو معاف کر دیتے تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان جو حضرت محمد کے خلاف بولتا تھا اس زمانے میں، حضرت محمد اس کو مروا دیتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3344 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کو قتل کر دوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ تو یہاں پہ بھی اجازت دے دینی چاہیے تھی نا کہ خالد بن ولید کو کہ اس شخص کو قتل کر دو، اس نے گستاخی کی ہے میری۔ یہاں پہ کیوں نہیں اسلامک انجینئر اس کو قتل کیا گیا، گستاخ کو؟ اس کے علاوہ میں اور ریفرنس دیتا ہوں، السلسلہ کی حدیث نمبر 3526، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی چند شخصوں نے، لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو ایک صحابی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آئے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہاں پہ 4 لوگوں کو معاف کرنے کی بات تو میں نے حدیث سے دکھا دی تم کو اسلامک انجینئر، کہ گستاخوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ریفرنس یاد کیا کرو، نوٹ کیا کرو۔ اسلام ون اپلیکیشن بخاری شریف کی حدیث نمبر 3343 میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے حدیث بیان کی ہے نا، کہ ان کو اجازت نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی، ٹھیک ہے نا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 22950، مسند احمد کی حدیث نمبر 23730 اور 23746، مسند احمد کی حدیث نمبر 23881، مسند احمد کی حدیث نمبر 24354، مسند شریف کی حدیث نمبر 24730 24778، اور مسند احمد کی حدیث نمبر 24809۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے۔ جب بھی جو میں نے حدیث کا ریفرنس دیا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گستاخی ہوتی جہاد میں تو آپ اس آدمی سے انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک کہ البتہ اگر محرم خداوندی کو پامال کیا جاتا، یعنی کہ خدا کی شان میں گستاخی کرتا تو اس سے بدلہ لیا جاتا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے انتقام نہیں لیتے، بدلہ اس سے نہیں لیتے۔ یہ حدیثیں جو میں نے اتنے ریفرنس دیے اسلامک انجینئر، یہ تجھے کیوں نہیں ملتے، یہ بتاؤ مجھے۔ ابھی میں نے بائبل کی بہت سی باتیں تمہارے ساتھ کرنی ہیں، تو پہلے تمہارے اس سوال کا تو میں جواب دے لوں کہ تم نے بولا ہے۔ اسلام ون اپلیکیشن ہے، جامعہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1693 اور سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1693، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابن خطل کو قتل کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپا ہو تو اس کو قتل کر دو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے اپنے ایک غلام کو قتل کیا تھا، اس وجہ سے کہ اس نے اس کے لیے کھانا نہیں تیار کیا تھا، وہ سو گیا تھا، تو اس کے غلام کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کروایا گیا، ٹھیک ہے۔ اسلامک انجینئر میرا سوال ہے تم سے ایک، کہ جب فتح مکہ ہوا تو کتنے قتل ہوئے؟ ایک قتل بھی نہیں ہوا، فتح مکہ ہو گیا۔ کیا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت موجود نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو قتل کر دیتے؟ تھی، لیکن آپ نے نہیں کیا کیونکہ وہ رحم کو، امن کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو ان کے اوپر ظلم ہوئے، یہ تجھے یہ نہیں ملتے کہیں سے کہ ان کے اوپر کیا ظلم ہوئے؟ آپ نے کبھی بھی پوری زندگی میں اپنا بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، سر کے اوپر سجدے کی حالت میں اوجری رکھ دی اونٹ کی، اتنے پتھر برسائے گئے کہ جوتے مبارک خون سے بھر گئے، ملک سے نکال دیا، اپنی جائیداد سے نکال دیا، اور مدینہ میں بھی جا کر چوریاں کرتے رہے۔ آپ کے مسلمانوں کے جو ہیں وہ اپنا جانور چوری کر کے لاتے تھے کافر۔ یہ باتیں تجھے نہیں نظر آتی؟ یہاں تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جہاد فرض ہوا تب اپنے حق میں آواز اٹھانا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ داؤد شریف کی حدیث نمبر 3052 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی ذمی، ٹھیک ہے نا، ذمی پر ظلم کیا، اس کا کوئی حق چھینا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا تو اس کی کوئی چیز بغیر اس کی اجازت یعنی کہ مرضی کے بغیر کوئی چیز لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ یعنی کہ ذمی جس کا ذمہ غیر مسلم کا تمہارے ملک میں تمہارے اوپر ہونا، تو غیر مسلموں کے بارے میں اتنی بات کی ہے سخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حدیث تمہاری نظر سے نہیں گزرتی، یہ بتاؤ مجھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے
تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ بھی استغفار کرے تو خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. یہ ہے گستاخوں کی سزا. ٹھیک ہے نا, یہ میں گستاخوں کی سزا میں تجھے بتانے لگا ہوں مختصر طور پر. بدبخت گستاخ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طعنہ زنی کرنے والے منافق کے لیے بخشش طلب کرے یا ان کے لیے بخشش طلب نہ کریں. اگر آپ اپنے طبی شفقت اور عزود در گزر کی عادت کریمانہ کے پیش نظر ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا, نہیں بخشے گا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا, کبھی نہیں بخشے گا جو کفر کرتے ہیں یا جو گستاخ ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں. ٹھیک ہے نا. اسلامک انجینئر بہت سے ریفرنس میرے پاس موجود ہے. میں نے جو ویڈیو کے اپنی کے ٹائٹلز تمہیں دکھائے وہ ویڈیو دیکھو, تجھے پوری ڈیٹیل حاصل ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور میں مختصر طور پر تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو بولا کہ کسی بھی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے اسلام کے نام پر کسی کو قتل کرنے کے لیے. یہاں پہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں, جو جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو, جو فساد پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو. ٹھیک ہے نا. اور بھی ریفرنس موجود ہیں قرآن کے, میں ویڈیو لمبی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں دے پا رہا ہوں, اور جو میں نے ٹائٹل دکھائے ہیں اسکرین کے اوپر شو کیے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کر ان میں سے ریفرنس ڈیٹیل پوری میں نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں تم دیکھ سکتے ہو. اور سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو, بلند نہ کرو. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے والے کے زندگی کے سارے اعمال, نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی آوازیں نیچی رکھو. ٹھیک ہے نا. بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. یہ ہے شان ان کی. اور گستاخوں کا کیا انجام ہے وہ بھی میں نے دکھا دیا ہے قرآن سے. ٹھیک ہے نا. سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں بھی اللہ پاک یہی ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والے بدگمانی زبانی سے, ٹھیک ہے نا, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے نا. سورہ توبہ آیت نمبر 63 میں بھی اللہ پاک یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف منکر, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے دوزخ ہے, ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4361 جس چیپٹر کا نام ہی پنشمنٹ یعنی سزا ہے. ایک اندھے کے 2 بچے تھے اور ان 2 بچوں کی ماں جو کہ پریگننٹ تھی اور تیسرا بچہ جننے والی تھی, وہ عورت پیغمبر اسلام کو برا بھلا بولتی تھی اور تنقید کرتی تھی ان پر. تو اس اندھے نے اپنے ہی بچوں کی ماں کا قتل کر دیا اور اس کے پیٹ میں چاقو سے اس اپنے ہی بچے کو اور اس کی ماں کو مار ڈالا. اور جب پیغمبر اسلام کو پتہ چلا کہ ایسا قتل ہوا تو پیغمبر اسلام نے جواب میں کیا کہا اس اندھے کو, آپ پوری حدیث پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. آخر میں یہاں لکھا ہے پیغمبر اسلام نے کہا سنو لوگوں, گواہ رہنا کہ اس کا خون لاغو ہے. کچھ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, بس توہین رسالت کا کیس لگایا اور بندے کی جان کو مشکل میں ڈال دیا. اسی طرح سے پیغمبر اسلام نے بھی یہاں پہ یہی کیا. نہ پیغمبر اسلام نے یہ کہا کہ گواہ لا کے دو یا اس عورت کو میرے سامنے لے کر آؤ, اس نے ایسا کیوں بولا ہے, یا کوئی اور مجھے گواہی دکھاؤ کسی نے بولا ہے کہ ہاں اس عورت نے میرے کو کرٹیسائز کیا ہے یا میرے بارے میں غلط بولا ہے. اوہ بے جاہل, کتنے گواہ تجھے چاہیے, کتنے حوالے چاہیے, کتنے گواہ چاہیے یہ بتاؤ. وہ آدمی بول تو رہا ہے کہ ہر روز یہ عورت گستاخی کرتی تھی اس لیے میں نے اس کو مارا. وہ شخص نے بولا اندھے نے کہ میں نے اس لیے اس کو مارا, یہ ہر روز گستاخی کرتی تھی. تو گواہی تو مل گئی, کیا چاہیے تھا اور تم یہ بتاؤ مجھے کون سی گواہیاں اور چاہیے. میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے جس کا ٹائٹل آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن میں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تم نے بات کی ہے, تو اس میری ویڈیو کو تم دیکھ سکتے ہو کہ جس میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کیا قرآن سے. اسلام کے ریفرنس تو میں دوں گا, ویٹ کرو بس تھوڑا سا, لیکن پہلے میں تجھے بائبل کے ریفرنس دوں گا اور اس کے بعد اسلام کے ریفرنس دوں گا بعد میں. میرے چینل پہ ایک ویڈیو موجود ہے جس کا ٹائٹل ہے سب مسلمز چینل کو
غیر مسلموں کا منہ بند کرنا چاہیے یا گستاخوں کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے کافی ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ اسی موضوع کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعوف رحیم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا۔ پیغمبر اسلام نے صرف یہ سنا کہ اس عورت نے یہ کہا آپ کے بارے میں اور میں نے اس کو مار دیا، انہوں نے آگے سے کہا یہ خون لاگو ہے۔ یہ حدیث sunan.com سنن ابن داؤد 4361 اور اسلام وانی اپلیکیشن سنن کبریا البحقی 13382 میں بھی موجود ہے کہ اس عورت کا خون رائگا گیا یا ضائع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو گستاخوں کے خون کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، گستاخوں کو قتل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل جائز ہے۔ اب اسلامک انجینئر سوچ رہا ہوگا کہ دیکھیے جی کرسچینٹی جو ہے لو ہے، انجیل جو ہے جو لو ہے۔ اب میں بائبل کا ایک ریفرنس دوں گا، بعد میں باقی ریفرنس دوں گا، پہلے اس کی طرف غور کرنا تھوڑی سی۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، لوکا کی کتاب چیپٹر 19 ورس 27، جیزس علیہ السلام فرما رہے ہیں اسلامک انجینئر دل دماغ کانوں کے پردے کھول کر سننا میں جو بولنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لوکا چیپٹر 19 ورس 27، جیزس علیہ السلام فرما رہے ہیں مگر میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا تھا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ ہاں بھائی، کرسچینٹی کو لو بولنے والے یہ بتاؤ اس ورڈوں کا، ان ورس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے علیہ السلام فرما رہے ہیں جو مجھے بادشاہ منظور نہیں کرتے ان کو میرے سامنے لا کر قتل کرو، جو نہیں چاہتے کہ میں ان پر بادشاہی کروں ان کو میرے سامنے لا کر قتل کرو۔ یہاں پہ اور گستاخ رسول کو قتل کرنا، اس قانون میں کیا فرق ہے؟ گستاخی کرنے والے کو قتل کرو، اور یہاں پہ جو جیزس علیہ السلام کو بادشاہ نہیں مانتا ان کو بھی قتل کرو، ٹھیک ہے نا۔ کیا فرق ہے ان دونوں قانون میں؟ بائبل اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ مجھے فرق بتانا ہے تم نے۔ کرسچینٹی کو لو بولنے والے یہ ریفرنس ہم سے لو، باقی بھی ریفرنس میں دیتا ہوں، تھوڑا سا صبر کرو بس، تو لاسٹ میں انشاءاللہ باقی میں ریفرنس دیتا ہوں بائبل کے۔ کیا پتہ دوستوں یہ اندھا اور صحیح مسلمان بن گیا ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو اپنی بیوی سے چھپ کے، اور اس کی بیوی کو پتہ چل گیا ہو اور وہ اس کو منع کرتی ہو، تو اس نے سوچا کیوں نہ اس پہ توہین رسالت کا کیس لگا کے اس کو اور اس کے اگلے بچے کو مار دوں، اپنے ہی بچے کو مار دوں، پھر میں دوسری شادی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ کیا بات ہے، دوسری شادی! ایک اندھے کو بھی ضرورت ہے دوسری شادی کی۔ یہ دیکھیں اس کے بچے بھی ہیں اور ایک بچہ اس کی بیوی کے جسم میں بھی موجود ہے، آنے والا ہے، اور اس کو دوسری شادی کی پڑی ہوئی ہے، اور ہے ابھی وہ اندھا۔ اندھے کو دنیا سے کیا مطلب، یہ مجھے بتاؤ، وہ تو خود محتاج ہے۔ اندھے کو بھی ضرورت ہے کہ یہ میری بیوی خوبصورت نہیں ہے، میں دوسری شادی کروں۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے یار تمہارے اوپر۔ اسلامک انجینئر شاید تجھے یہ نہیں پتا کہ دوسری شادی کے لیے بیوی کا پہلی کو مارنا قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تمہارے قانون میں ہوگا، ہمارے میں نہیں ہے۔ ہماری کتاب قرآن میں اللہ پاک نے 4 شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا اندھے آدمی کو یہ نہیں پتا تھا کہ 4 شادیوں کا خدا نے حکم دیا ہے؟ تو یہ ایک میرے پاس موجود ہے، میں دوسری لے لوں، تیسری لے لوں، 4 تک لے سکتا ہے، 4 شادیاں تک ایک وقت کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کے حقوق برابر ادا کرے تو پہلی کو قتل کر کے کیسے وہ بن گیا بھئی دوسری شادی کا لائق؟ یہ بتاؤ مجھے۔ کیا پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتا تھا؟ اسلام کا تجھے اتنا بھی علم نہیں ہے؟ اسلامی کا انجینئر، اسلام کی الف کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ 4 شادیاں جو مرد کر سکتا ہے اگر اس کے اندر مالی طاقت اور جسمانی طاقت موجود ہے، حقوق برابر پورے کر سکتا ہے، تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، یہ نہیں تجھے پتا؟ اسی معاملے میں خداوند یسوع المسیح میتھیو چیپٹر 40 میں ورس نمبر 10 سے آنورڈز فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی میرے نام سے برا بھلا کہے تو تم اس کے لیے دعا کرو اور خوشی مناؤ، کیونکہ آسمان میں تمہارا اجر بڑا ہے۔ انجینئر صاحب، بائبل میتھیو چیپٹر 40 تو نے بتایا ہے، یہ دیکھو جو میرے پاس بائبل موجود ہے اس میں تو ٹوٹل 28 چیپٹر ہیں۔ اب میں 40 چیپٹر کہاں سے لے آؤں یہ بتاؤ مجھے؟
یہ کون سی بائبل ہے تمہارے پاس کہ جس کے 40 چیپٹر ہیں؟ میرے پاس تو ادھر 28 چیپٹر ہیں۔ یار کیسی یہ بات ہے؟ میں پکی بات کر رہا ہوں کہ 28 چیپٹر ہیں میری بائبل، جو میرے پاس بائبل موجود ہے۔ تمہارے پاس 40 چیپٹر کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن میری بائبل میں چیپٹر 5 میں یہ باتیں لکھی ہے جو تم بول رہے ہو، لیکن یہاں پہ بھی تم نے گڑبڑ کی ہے۔ یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر ستائے جائیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو اپنے ستانے والوں کے لیے؟ دعا کا تو لفظ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے کہ دعا کرو ان لوگوں؟ یہ بتاؤ مجھے تم۔ اور اگر یہ بات ہے تو اس ورس کا کیا کرے یہ بتاؤ۔ لوکا چیپٹر 19 ورس 27 کہ جیسس علیہ السلام کے دشمنوں کو ان کے سامنے لا کر قتل کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس ورس کا کیا کرے پھر یہ بتاؤ مجھے۔ اور یہی چیز 1 پیٹر چیپٹر 3 ورس نمبر 9 میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی برا بھلا کہے تو تم اس کو دعاؤں سے واپس جواب دینا۔ اب پطرس کی کتاب نمبر 1 چیپٹر 3 ورس 9 کا ریفرنس دیا ہے تو نے، ٹھیک ہے نا، کہ کسی کو گالی نہیں دینی، گالی کے بدلے بھی گالی نہیں دینی۔ جو میں نے اتنے احادیث کے ریفرنس تجھے دکھائے اسلامک انجینئر، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی دینے کو برا سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ قرار دیا ہے انہوں نے، گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ وہ بھی ورس پڑھ کے اپنا تو نا وہ بھی لوگوں کو نا شیئر کر دیا کرو، مہربانی ہوگی تمہاری۔ اور یہی چیز اگر ہم دیکھیں میتھیو چیپٹر 5 ورس 44 میں خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اور جب تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تو تم اس کے لیے بھی دعا کرنا۔ تو میتھیو چیپٹر 5 ورس 44 کا ریفرنس دیا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اس کا کیا مطلب لیتے ہو؟ پتہ نہیں کتنی ویڈیو میں تمہیں اس کویسچن کا جواب دے چکا ہوں۔ یہاں پہ جیسس علیہ السلام فرما رہے تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ٹھیک ہے؟ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، یہ نہیں کہا کہ میرے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہاں پہ لکھا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کے دشمنوں سے محبت رکھو؟ جیسس کے دشمنوں سے محبت رکھو، یہاں پہ کہیں پہ لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ یہاں پہ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ذاتی طور پر دشمنوں سے، جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے محبت رکھو۔ یہ تلقین کی جا رہی ہے تم لوگوں کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہ کوئی جیسس علیہ السلام کو گالیاں دے تو تم اسے دوستی کرو، محبت رکھو، دعائیں دو۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا کو اپنا گالیاں دے یا خدا کی گستاخی کرے تو تم اس سے محبت رکھو، دعائیں دو۔ تو یہ تمہاری کیا ہوگی؟ اب میں کیا وہ ورڈ یوز نہیں کر سکتا کہ جو تم وہ کہلاؤ گے پھر۔ اگر جیسس علیہ السلام کو گالی دینے والے کو تم بخشو گے نا، معاف کرو گے، تو تم وہی ہوگے، پھر سمجھ تو گئے ہی ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اور ریفرنس دیتا ہوں تمہیں بائبل سے۔ تو خداوند یسوع المسیح ہمیں ہمیشہ محبت کا ہی پیغام دیتے ہیں۔ لوکا کی کتاب چیپٹر 22 ورس 36 میں جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس بٹوا ہے، اگر نہیں ہے تو اپنی پوشاک، اپنے کپڑے بیچ کر تلواریں خریدو۔ یہ محبت ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں متی چیپٹر 10 ورس 34 میں زمین پر صلح کروانے نہیں آیا، تلوار چلوانے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے ورسز میرے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جیسس علیہ السلام فرما رہے ہیں لوکا چیپٹر 19 ورس 27 کہ میرے دشمنوں کو میرے سامنے لا کر قتل کرو۔ یہ محبت ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ میں نے کتنے پہلے اپنی ویڈیوز کے ٹائٹل تمہیں شو کروائے، میرے چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے، وہ وزٹ کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو تمہیں پتہ چلے کہ بائبل میں کتنا قتل و غارت ہے، کتنا قتل و غارت ہے۔ یہ دیکھو، یہ میرے چینل کے اوپر ویڈیو موجود ہے، میں نے 1 گھنٹہ 36 منٹ کی سٹریم کی ہے ایڈم سیکر اسلامک انجینئر کو جواب بائبل سے۔ یہ میں نے بائبل سے 70 کے قریب چیپٹر دکھائے ہیں، اولڈ ایسٹمنٹ، نیو ایسٹمنٹ سے، کہ جہاں پہ قتل و غارت، بچوں کا قتل، معصوم بچوں کا قتل، جانوروں کا قتل۔ یہ ویڈیو اسلامک انجینئر تم نے بھی، اور جو بھی کوئی بھائی میرا کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے، یہ سٹریم میری، کہ جس میں نے بائبل میں جو قتل عام، بچوں کا قتل، عورتوں کا قتل، جانوروں کا قتل، معصوم بچوں کا قتل کی بات کی ہے، وہ بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نیو ایسٹمنٹ کے بھی ریفرنس کافی اس ویڈیو میں نے دیے ہوئے ہیں۔ ویڈیو اب کافی لمبی ہو چکی ہے، 34 منٹ کی، 35 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے۔ تو مختصر طور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیے، آپ کو بائبل اور اسلام کی سچائی کا پتہ چلے گا۔ یہ جو پیار لو کرتا پھرتا ہے نا اسلامک انجینئر، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بائبل میں لکھا کیا ہے اصل تر۔